बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबे तखार से हैं और ये द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन कंप्यूटर साइंसेज़ में एज ए इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर भी काम करती हैं और एक फ्रीलांसर भी हैं। और इन्होंने चंद ही हफ़्तों पहले जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है और अपने स्किल्स के ऊपर ये काम कर रही है। और आज की हमारी ये जो इंटरव्यू है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि लॉकडाउन की वजह से जितनी भी हमारी बहनें हैं जो कि घरों में बंद हैं, वो किस तरीके से घर में बैठकर अपने स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हैं और इंटरनेट के थ्रू या फ्रीलांसिंग के थ्रू वो किस तरीके से अर्निंग कर सकती हैं। और इसी मकसद के ऊपर कुछ हफ्तों पहले भी हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड की थी मैडम जवेरिया सिद्दीक के साथ। उसका भी मेन फोकस इसी टॉपिक पे था कि हमारी जो बहनें हैं जो कि घरों में बंद है, वो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। और आज भी हम इसी चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, मैडम से सवालात पूछेंगे कि किस तरीके से हमारी बहनें जो हैं अपने वक़्त का इस्तेमाल कर सकती हैं अच्छे तरीके से और फ्रीलांसिंग या इंटरनेट के थ्रू वो अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकती हैं और अर्निंग कैसे कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं मैडम आप? ठीक हैं मैडम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से आपको पता है सब लोग घरों में बंद हैं, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? फ़िलहाल कुछ दिनों से तो अपनी जॉब कंटिन्यू की है दोबारा से। एज़ आपको जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो लास्ट 2-3 मंथ से मेन फोकस जो था वो फ्रीलांसिंग था। तो डिफरेंट स्किल्स के ज़रिए घर से फ्रीलांसिंग हो रही थी। अच्छा मैडम, आप ज़रा हमें ये बताएं कि फ्रीलांसिंग है क्या? मतलब इंटरनेट के थ्रू लोग कैसे पैसे कमाते हैं या इंटरनेट के थ्रू लोग अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और फिर उसको सेल कैसे कर सकते हैं? असल में फ्रीलांसर का यही मतलब है कि जब आप अपने बॉस होते हैं और आप अपने ही एम्प्लॉई होते हैं, आप किसी भी स्किल को या तो सीख कर ऑनलाइन सर्व कर सकते हैं या बेच सकते हैं, या आपके पास अगर पहले से कोई स्किल है, जैसे सिंपली अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, आप टाइपिंग कर सकते हैं। किसी भी लिखी हुई चीज़ को आप लैपटॉप में या पीसी के ज़रिए टाइप करके आप अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी स्किल जो आप समझते हैं कि मेरे पास है, उसको ऑनलाइन बेचना या ऑनलाइन खिदमत देना दूसरों को, दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अच्छा, इसमें कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होती है और आपकी इसमें स्किल्स क्या हैं? वैसे फ्रीलांसिंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस है पाकिस्तान में, दैट इज़ फाइवर, अपवर्क, और सिंपली लोग ब्लॉगिंग के ज़रिए कमा रहे हैं। और मेन चीज़ जो लोगों का ज़्यादातर फोकस है, दैट इज़ यूट्यूब। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ब्लॉगिंग करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं या ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मगर जहाँ तक मेरा ख़्याल है, यूट्यूब के अलावा भी हमारे पास बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ़ीमेल्स की बात करें, तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी फ़ीमेल्स हैं जो ऑनलाइन कमाना चाहती हैं या काम करना चाहती हैं या घर में बैठे रोज़गार कमाना चाहती हैं, तो उनका फ़र्स्ट ऑप्शन वो यूट्यूब नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्दा एंड ऑल दैट। सो द थिंग इज़ दैट कि वो फीमेल्स लिख सकती हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में अखबार आता है, तो उसी तरह ऑनलाइन हमारे पास जो लिखाई वाला सिस्टम है या लिख कर अपनी खिदमत अंजाम देने का सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। तो सिंपली वो ब्लॉग बनाएं, वो ब्लॉग लिखें। अगर उनके ब्लॉग पे रिव्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो एक अरसे बाद वो एडसेंस से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो कमा सकती हैं। तो इस तरह मेरे ख़्याल में ऑनलाइन खिदमत अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, और अपनी इन स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें? फॉर एग्जांपल आपने टाइपिंग की स्किल्स के हवाले से बात की। अगर आप जो है टाइपिंग कर सकते हैं तो कोई भी किसी भी आर्टिकल को आप उठाएं, उसको आप गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने लिए और उसको आप आसानी से फिर टाइप करके आप पैसे कमा सकते हैं। आपके पास सेम आइडिया होना चाहिए। अगर आप कुकिंग करना जानते हैं तो सिंपली आप एक लैपटॉप लें, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ के ज़रिए, कुछ वेबसाइट्स वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिहाज से उसको सीखें। सीखने के लिए भी ज़्यादा किसी टीचर या इंस्ट्रक्टर की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर एक फ्री वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं वीडियो एडिटिंग की, और आपने कोई कुकिंग की वीडियो बनाई है, तो उसको फैचिंग बनाने के लिए या पुरकशिश बनाने के लिए, लोगों के लिए आसान बनाने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का माइक लें। आप वीडियो एडिटिंग सीखे कैसे कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप यूट्यूब में उसके मुताबिक वीडियो सर्च करें। वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके मुतालिक या इसको सिखाने के मुतालिक टीचर्स हैं जो वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो के ज़रिए आप उस एडिटिंग सीखें। उसके बाद आप यूट्यूब की वीडियो बनाएं, मोबाइल से या कैमरे से या किसी भी चीज़ से जो आपको सहूलत हो, और उसके बाद आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करें। ट्रैफिक आएगी तो आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। इसी तरह ब्लॉगिंग है, इसी तरह और बहुत से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी खिदमत दे सकते हैं। हमें डेली जो है कितना टाइम जो है इसके लिए देना पड़ेगा? स्टार्टिंग में
آپ کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک، ظاہری بات ہے ہارڈ ورک ضرور کرنا ہوتا ہے، اور مگر ایک بار اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور آپ کا کام چل نکلتا ہے تو یہ آپ کو بہت سی زیادہ فیسلٹیز دے سکتا ہے. تو اس میں اسکلز ڈفرینٹ ہیں. آپ اگر ایون آپ کسی پیپر پہ کوئی اسکیچنگ کرتے ہیں پینسل، یہ اسکل بھی آپ کو کافی پیسہ کمانے کا موقع مہیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں جو کہ گھروں میں بند ہیں، آپ کیا کہتی ہیں کہ اس وقت ان حالات میں ان کو کیا کرنا چاہیے فری لانسنگ کے علاوہ؟ وہ اپنی اسکلس کے اوپر کام کرے یا اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرے؟ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں اور اپنے لیے مطلب فائدہ مند بنا سکتی ہے ٹائم کو؟ ایسی بہت سی فیمیلز اور لڑکیاں ہیں جو اس وقت پیسہ کمانا تو نہیں چاہتی اس لحاظ سے، مگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر بھی انسان کی جو جتنی مہارتیں ہیں وہ بھی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. سو دا تھنگ از کہ ایسے بہت سی ویب سائٹس ہیں، فیمس ویب سائٹس ہیں، جیسے کہ میں آپ کو اگر ایون برٹش کونسل کی ویب سائٹ بتاؤں، جہاں پہ ایسے بہت سے کورسز ہیں وہ آن لائن کرواتے تھے، جو انہوں نے $15 $20 $25 کے ریٹ پہ رکھے ہوئے تھے. کووڈ-19 کی وجہ سے ان ساری فیمس یونیورسٹیز نے اور فیمس ویب سائٹس نے وہ سارے کورسز فری کیے ہیں. تو وہاں پہ آپشنز ہیں کافی زیادہ. آپ ان ٹیچرس کے ذریعے اپنی اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اسکل پہلے ہے آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں. تو یہ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا ٹائم اچھے طریقے سے پاس کر سکتے ہیں. میڈم، جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ہمیں گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرنی چاہیے، اور اپنے اسکلس کی اپنی جو خدمات ہیں وہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو ڈیلیور کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، زیادہ تر کلچر ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹیز میں کہ اس میں جو ہماری بہنیں ہیں یا گھر میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، یا ان کو جو ہے ٹیکنالوجی کی فیسلٹیز ان کو نہیں دی جاتی. کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ گھر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں وہ صرف اپنی کوکنگ کے اسکل کے اوپر کام کرتی ہے، اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. اور معاشرے کے بھی کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ وہ اپنے لیے فیسلٹیز کو اویل کر سکتی ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی فیسلٹی ہے، نہ وہ اپنے اسکلس کے اوپر کام کر سکتی ہے، اور نہ وہ جو ہے انٹرنیٹ کے تھرو مطلب اپنی خدمات پیش کر سکتی. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مطلب اس پہ عمل نہیں کر سکتی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو پرابلمز ہیں ہم ان کی سولیوشنز کو کیسے نکالیں؟ سمپلی سب سے پہلے تو اولڈ ایرا میں اور اس جنریشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلے تو فیملی کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم چینج ہو رہا ہے ویسے ویسے ہماری سہولیات اور ہماری ضروریات بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. اور دوسری یہ بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی فیمیل کو گھر میں موبائل تک کی فیسلٹی الاؤ نہیں ہے یا پرووائڈ نہیں ہے، یا چلو انٹرنیٹ بھی اسے پرووائڈ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ کوئی اسکل سیکھنا چاہے، تو جہاں تک میرا خیال ہے ان دو چیزوں کے ذریعے ہم بڑی فیسلٹیز کو تو کیچ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ گھر میں بکس پڑھتی ہیں اور فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں ڈیلی اخبار آتا ہے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے بھائی کو اگر وہ فیسلٹی پرووائڈ ہے اور آپ اچھا لکھتی ہیں یا آپ اچھا پڑھتی ہیں، تو آپ اس ذریعے سے اپنے بھائی کو استعمال کر کے، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ اپنی ان کی مدد بھی کر سکتی ہیں. اس میں فیملی کا سپورٹ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے کہ حالات ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر ایک گھر میں معاشی یا پیسوں کے لحاظ سے مشکلات ضرور ہوں گی. تو اگر وہ لڑکی اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو اس چیز پر کنونس کرتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو معاشی طور پر اسٹیبل کرنا چاہتی ہوں یا آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ باپ بھائی جو ہے وہ اس چیز سے مطلب منع کریں گے. سمپلی وہ اپنی خدمات جاری رکھیں. وہ لکھتی ہے تو لکھیں، وہ اگر کسی چیز پر تبصرہ لکھتی ہے یا کہانی لکھتی ہے، یا آج کل بہت سی لڑکیاں دوبارہ اس افسانہ اور ناول والے کلچر کی طرف جا رہی ہیں، وہ اچھا ناول لکھتی ہے اس کو لکھیں. کچھ ہمارے پاس ایسے جیسے ڈائجسٹ ہیں، شعا ہو گیا، اور اس کے علاوہ کچھ آپ ان کو سمپلی ارسال بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے نہ تو کسی سوشل میڈیا کی ضرورت ہے، نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ. آپ افسانہ لکھیں، ناول لکھیں، کسی ڈائجسٹ یا رسالے کے دفتر بھجوائیں، یا آپ اپنے بھائی کے ذریعے وہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے، وداؤٹ اینی سوشل میڈیا اور موبائل. اور جس طریقے سے آپ نے ڈفرینس کی بات کی، مطلب آج کل کی جو جنریشن ہے اور پہلے کی جو جنریشن ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور یہاں پر میں بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا، یہ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے دور کی جو جتنی بھی فیمیل تھی، جتنی بھی عورتیں تھیں، وہ مطلب ملٹی ٹاسک بھی تھیں. جس طریقے سے مطلب اگر آپ گاؤں کے حساب سے لے لیں یا پہلے زمانے کی جتنی بھی عورتیں تھیں، ان کو مطلب کارپیٹ سینا،
ترک میں اور افغانستان کی جو سرزمینیں وہاں پہ یہ رواج ہوتا تھا. ان کو مطلب کارپیٹ سینا یا اپنے گھر کو سنبھالنا, بچوں کی تربیت کرنا یا جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتی ہیں. لیکن آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں, غیر ضروری چیزیں کہ جس میں وہ اپنا ٹائم کو ضائع کر رہی ہیں, چاہے وہ میک اپ کے یا شیشے کے سامنے گھنٹوں تک اپنے آپ کو تیار کرنا. صرف فیمیل کے ساتھ ہی بلکہ میل کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے, وہ گھنٹوں تک کھڑے ہو کے جو ہے شیشے کے سامنے اپنی بیوٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, میں کیسا لگ رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, ہمارا سارا فوکس جو ہے ہمارے کام سے یا اپنی اندر کی جو خوبصورتی ہے اس سے جو ہے ہٹ کے ہماری فزیکل اپیرنس کے اوپر چلی جاتی ہے کہ فزیکلی ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ جو پرابلمز ہیں ہماری جنریشن میں, ہم ان پرابلمس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, اور یہ جو غلط کانسیپٹس جو ہمارے جتنے بھی جنریشن کے بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ غلط کانسیپٹس ہیں, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم سوشل میڈیا اور موبائل اور اس کے فائدے کی بات کر رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس کے اپوزٹ نقصان پہ جاتا ہے. جیسے جیسے سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی مطلب سہولیات زیادہ بڑھ رہی ہیں تو ہم ایکٹرز کو ٹی وی اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں وہی لوگ سکسیزفل لگتے ہیں جو اپنی باڈی کو فٹ رکھتے ہیں یا جو اپنی شکل و صورت پہ توجہ دیتے ہیں. تو ہمارا دھیان جو ہے ڈائریکٹلی کنورٹ اس طرف ہو رہا ہے, جہاں تک میرا خیال ہے. مگر اولڈ جنریشن میں اور نیو جنریشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو کوئی فیسلٹیز مہیا نہیں تھی, مگر اس کے باوجود ان کے اخلاق اور ان کے بیہیویئرز ان سے ہمیں پتہ لگتا تھا جیسے کہ وہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, حالانکہ انہوں نے کوئی انسٹیٹیوشن یا ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تھی اس وقت. وہ سخت محنت کش بھی تھے, طاقتور بھی تھے, خوبصورت بھی تھے. اور آج کل کی اگر جنریشن کا مقابلہ ان سے کیا جائے تو اس میں تو مینس کچھ نقصانات بھی ہیں, کچھ فائدے بھی ہیں. مگر آج کل کی جنریشن کو سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے فیسلٹیز کا, کیونکہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں جتنا فرق ہے اس کے مطابق ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں لیتے. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس ایک فون ہے تو اس کو بس یہی پتہ ہے کہ فون پہ کانٹیکٹ کرنا ہے, میسیجز کرنا ہے, سوشل میڈیا دیکھنا ہے, انسٹاگرام اینڈ فیس بک دیکھنا ہے, اینڈ دیٹس آل. مگر اس موبائل کے ذریعے وہ کس دنیا میں جا سکتے ہیں, وہ ایک بالکل نئی دنیا جہاں پہ انفارمیشن ہے, جہاں پہ ارننگ ہے, جہاں پہ سکسیس ہے, جہاں پہ فیوچر ہے, ہم ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں سوشل میڈیا کا جو رخ بتایا جاتا ہے ہم اسی سے آسانی سے متاثر ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اس سوشل میڈیا یا اس کے نقصانات کو زیادہ کیچ کرتے ہیں ایشین کنٹریز میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا ایک لحاظ سے نیگیٹو امپیکٹ بھی بچوں کے اوپر یا بڑوں کے اوپر ڈال رہی ہے اور نقصان بھی ہمیں دے رہی ہے ایک لحاظ سے. یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ مطلب زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور رکھنا چاہیے کیونکہ ان کو صرف ٹیکنالوجی کے نیگیٹو سائڈس کا پتہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو چیز ہے, یہ غلط امپیکٹ جو ہے, غلط اثر جو ہے بچوں کے اوپر ڈالتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی یہاں پر کہ ٹیکنالوجی کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو استعمال کرنا شروع کریں اور یہ اویئرنیس ہم کیسے لوگوں میں پھیلائیں کہ وہ جو ہے انٹرنیٹ سے جو غلط فائدے اٹھا رہے ہیں, مطلب جو نقصانات کی طرف جا رہے ہیں, اس کو کیسے ہٹائیں اور انٹرنیٹ سے اپنی جو فیسلٹیز ہیں وہ کیسے اویل کریں, ٹھیک ہے, اپنے کاموں کو کیسا آسان بنائیں اور ٹیکنالوجی کا اچھے استعمال کیسے کریں, یہ اویئرنیس ہم کیسے پھیلائیں گے لوگوں میں. جیسا کہ میرا خیال ہے ایک انسان اگر کسی بھی چیز کا کوئی نیگیٹو افیکٹ لیتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اگر ایک انسان کے پاس ایک ڈائریکشن اور ایک مقصد ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس کی جیب میں 12 گھنٹے بھی موبائل ہے تو وہ اس کو ٹچ کرے گا بغیر کسی ضرورت کے. تو پیرنٹس جو ہیں وہ اس کا یہی حل نکالتے ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو موبائل یا انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل پرووائڈ ہی نہ کرو تو وہ اس چیز سے منع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس موبائل یا انٹرنیٹ نہیں ہے اور وہ کسی غلط راستے پر چلتا ہے تو وہ اس کے بغیر بھی چل سکتا ہے. تو دا مین تھنگ از آئیڈیا. اگر ایک بچے کے پاس گول ہو, اس کے پاس اگر ایک خواب ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کے پاس بہت سی بھی نیگیٹو چیزیں ہوں وہ ان میں سے بھی پازیٹیوٹی تلاش کرتا ہے. سو دا مین تھنگ از خواب. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے ڈائریکشن کی بات کی, یہاں پر میں یہ سوال انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہماری جو یوتھ ہے, جو جنریشن ہے, ان کے پاس کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے فالو کرنے کو, اور زیادہ تر جو والدین ہیں وہ ہماری گھر میں جتنی بھی بہنیں ہیں ان سب کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کرتی. مطلب ان کو نہ اسکول بھیجتی ہیں نہ وہ کالج بھیجتی ہیں. اگر اسکول چلی بھی جائیں تو کالج اور یونیورسٹی کے لیے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا, گھر سے پرمیشن یا گھر سے سپورٹ ان کو نہیں ملتا. تو کیا جائے کہ جو جتنی بھی فیمیل ہیں, جتنی بھی عورتیں ہیں, جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں, وہ اپنے لیے ایک ڈائریکشن سلیکٹ کر سکے اپنی زندگی کے, جو ان کا اپنا مقصد ہے.
ٹھیک ہے, اس مقصد کو وہ تلاش کر سکیں, اس کو ڈھونڈ سکیں. اور پیرنٹس کو آپ یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ اصل میں آج کل پیرنٹس کے پاس بھی جہاں تک میرا خیال ہے وہ اتنی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے. اگر آپ کسی پیرنٹ سے یہی پوچھیں تو اگر ان کا بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, یا ان کی اولاد میں ڈاکٹر, وکیل اور انجینئر ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کامیابی ہے. وکیل بن گیا, اس نے گھر لے لیا, اس نے گاڑی لے لی, دین ہی از اے سکسیزفل پرسن. اٹ ڈزنٹ میٹر. لائک فار ایگزامپل ہمارے پیرنٹس کے پاس بھی کوئی ایسی خاص ڈائریکشن نہیں ہے. وہ ڈاکٹر, اگر اب ان کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے, یہی ایک ڈائریکشن ہے. اور اگر ان کا بیٹا پبلک اسپیکر بنتا ہے, یا ان کا بیٹا جو ہے کوئی عوامی خدمت کرتا ہے, یا والنٹیئر ہے, کچھ ہے, تو وہ ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. اگر وہ عالم دین بن جاتا ہے, یا مولوی بن جاتا ہے, یا کوئی کسی اور فیلڈ میں چلا, یا کسی کو سرو کرتا ہے, جیسے فار ایگزامپل کسی کی خدمت کرتا ہے, یا پاکستان کی یا معاشرے کی, ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے لیے ڈاکٹر, انجینئر, کیونکہ اگر پیرنٹس کی ڈائریکشن سیٹ ہوگی تو وہ بچے کے مائنڈ میں اس کی پیدائش کے بعد وہی ڈائریکشن ڈالیں گے. کہ فار ایگزامپل اگر بچہ ایک دن کہہ رہا ہے میں ڈاکٹر بننا ہوں, دوسرے دن انجینئر بننا ہوں, مطلب کہ بچے کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. بچے کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے مطلب پیرنٹس نے انہوں نے ڈائریکشن دی ہی نہیں ہے. تو دا سمپل تھنگ از دیٹ کہ آپ کو پیرنٹس کو ڈائریکشن دینا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ایسے بہت سے پبلک اسپیکرز ہیں, جیسے کہ آپ ہیں, یا دوسرے کافی فیمس پبلک اسپیکرز ہیں, جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, زندگی کا مقصد ہے کچھ. جہاں تک میرا خیال ہے ڈاکٹر اور انجینئر بننا یہ بہت نارمل سا خواب ہے. ہر ایک بچے کے پاس ایک بہت بڑا خواب ہونا چاہیے. اسے صرف اپنے گھر یا اپنی اسٹریٹ کو سرو نہیں کرنا, اسے پورے پاکستان کو سرو کرنا ہے. تو جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے, اویئرنیس ایز اراؤنڈ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مطلب اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں یا کچھ. مگر مجھے لگتا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے مین کانسیپٹ جو ہے وہ ایک انسان کا اپنا خیال ہے. اگر وہ اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو انہیں اپنا مائنڈ سیٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکتا ہے. شکریہ. اینڈ میں جتنے بھی پیرنٹس ہیں یا جتنی بھی جو ہیں ہماری بہنیں ہیں جو کہ گھروں میں بند ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج تو میرا سمپلی یہی ہوگا کہ زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اپرچونٹی, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کی طرف جائیں اور آپ سوچیں گے کوئی آئے گا اور مجھے اپرچونٹی دے گا اینڈ دین آئی ول بلڈ مائی فیوچر اینڈ آل دیٹ. مین تھنگ از دیٹ کہ اپرچونٹی ہر کسی کے دروازے پر دستک دیتی ہے. بس آپ کے پاس اتنی بولڈنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی اپرچونٹی دے, یا قدرت دے, یا کوئی انسان دے, تو آپ اس کو نہ کہہ سکیں, اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں کیسے کروں گی. آپ نے صرف یس کرنا ہے, ڈن کرنا ہے, کیونکہ اپرچونٹی مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان کو ضرور ملتی ہے. کچھ لوگ محنت سے وہ اپرچونٹی کیچ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس اپرچونٹی کے آنے پر اس کو کیچ کرتے ہیں. سو دیز آر دا ٹو ویز. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. اینڈ میں جتنی بھی ہماری آڈینس ہے جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, میں ان کو پرسنلی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے میڈم نے بات کی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہے, سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں, تو ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں اور جتنے بھی بھائی ہیں, سب لوگوں کو جو ہے ابھی اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. یہ اپرچونٹی ہمارے پاس خود ہمارے گھر پہ آئی ہے, اب ہم نے اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے انتظار نہیں کرنا اپرچونٹی کا کہ کوئی اپرچونٹی آئے گی یا کوئی بندہ آئے گا وہ مجھے تبدیل کرے گا, وہ مجھے کچھ سمجھائے گا, بلکہ آپ نے خود سٹیپ اٹھانا ہوگا. آپ کے سامنے جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے آپ کے گھر سے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سوسائٹی میں کچھ پرابلمز ہیں, آپ نے خود ان مسائل کا جو ہے سامنا کرنا ہے, اور خود جو ہے آپ نے اپنے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوگی, اور اس ڈائریکشن کو آپ نے فالو کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. انشاءاللہ ایک نیکسٹ سیشن میں آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اینڈ اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اللہ حافظ.